किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि किस तरीके से टेररिज्म जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी एजेंसीज वगैरह पाकिस्तान के अंदर करवाती रही हैं, जबकि आप ख़ुद ज़ाती तौर पर अपने माजी की ज़िंदगी में जो है एक टेररिस्ट नेटवर्क अल जुल्फ़कार से मुंसलिक थे, और फिर वहाँ पर आपने जो है वो ज़ाहिर है कि उसको अफ़गान गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी और वहाँ उनको सेफ़ हाउसेस दिए हुए थे। तो आज आप इंटरनेट के ऊपर आकर तो जो बात कर रहे हैं आप ज़ाती तौर पे मुर्तज़ा और अल जुल्फ़कार वगैरह, ये जो हैं ख़ुद अफ़गान गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे हैं, टेररिज्म करते रहे हैं पाकिस्तान में, ये वो। तो इस ज़मन में उन्होंने मुझे कोई मेजर आमर साहब हैं कोई, उनका इंटरव्यू भेजा जो मैंने सुना। तो उसमें उन्होंने बता रहे थे कि अल जुल्फ़कार को भी अफ़गान गवर्नमेंट ने जो पश्चिमी गवर्नमेंट थी वो स्पॉन्सर किया, और टेररिज्म और मुर्तज़ा ये वो ऑल दैट, यानी इस रेफरेंस में बात हो रही थी, कर रहे थे वो मेजर साहब। तो वो ठीक है, उनका अपना ख्याल है कि ये मतलब हाँ, आई मीन उनके इंटरव्यू में ज़्यादातर बातें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वाई डिड ही ऐड अल जुल्फ़कार इन इट, जबकि अल जुल्फ़कार एक बिल्कुल और बिल्कुल डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई गई थी, और अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने हरगिज़ कोई काम नहीं किया अफ़गान गवर्नमेंट के लिए। उनका जो फोकस जो था वो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ था, और इसलिए उन्होंने जो है किसी भी तौर पे अफ़गान एजेंसीज़ के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की। यही वजह थी कि उनके इख्तलाफात बढ़ते गए, कि वो इस उम्मीद से उन्होंने अल जुल्फ़कार को वहाँ बेस फ्राहम किए हुए थे कि ये हमारे लिए काम करेंगे। तो मैं ये सारा क्रेडिट मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज़, ख़ास तौर पे शाह नवाज़ भुट्टो को देता हूँ कि ही टोटली रिफ्यूज़ड। ओके, उन्होंने बिल्कुल बहुत जो है वो कोशिश की कि अल जुल्फ़कार के मेंबर्स जो हैं वो हमारे लिए भी काम करें। तो स्ट्रिक्टली जो है ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटों ने, ख़ास तौर पे शाह नवाज़ ने, उसने वार्न कर दिया हुआ था कि कोई भी हमारा साथी अफ़गानों के साथ डायरेक्ट मेल चोल या कांटेक्ट नहीं रखेगा, क्योंकि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम उनके मुफाद के लिए काम करें, जबकि हम फोकस किया हुआ है, हमने पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की रजीम को टोपल करने के लिए या उसका असैसिनेशन, जो भी उसके मकासद थे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो, जो अल जुल्फ़कार का कोई मेंबर जब जाता था वहाँ से, काबुल से बॉर्डर क्रॉस कर, किसी को जो टास्क दिया जाता था तो उसके लिए तज़किरा बनता था। जब तज़किरा बनता था तो तज़किरे का मतलब क्या कहते हैं, नोट तज़किरा, राहदारी, एक परमिशन लेटर होता है कि फ़लाँ बंदा जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल काबुल टू तोरखम तक जा रहा है, लिहाजा रास्ते में जो भी इसकी चेकिंग हो तो इसको इजाज़त है कि ये चला जाए, और ये कोई मतलब अशरार नहीं है या एंटी रेवोल्यूशन नहीं है। एंटी रेवोल्यूशन एलिमेंट को अफ़गानिस्तान में अशरार कहते थे, या काबुल में, ये वटेवर, खैर बहरहाल। तो उसका ये होता था कि जिस दिन कोई हमारा साथी अल जुल्फ़कार का मेंबर मिशन के लिए निकलता था तो थोड़े दिनों के या एक आधे दिन के बाद पाकिस्तान की पुलिस जो है उसके घर में छापा मारती थी। वो ये कहते थे कि ये हमें पता चला कि आपका बेटा या भाई या जो भी है वो पाकिस्तान किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आ रहा है या आ चुका है, तो अगर आपके राब्ते में आए तो आप फ़ौरन उसको अरेस्ट करवाएं। सुहेल सेठी जो अल जुल्फ़कार का मतलब पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था, जहाँ मुर्तज़ा भुट्टो, शाह नवाज़ और मुर्तज़ा भुट्टो के बाद वो तीसरे रैंक पर
مطلب سمجھ لیں اس کو. وہ یہ اس کا بیان یہ ہے کہ اصل میں جیسے ہی وہ راہداری کا پرمٹ بناتے ہیں کھاد والے تو وہ پھر فوراً پاکستان کی ایجنسیز کو انفارم کر دیتے ہیں یہ بندہ آ رہا ہے. تو اسی لیے وہاں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور چھاپے بھی پڑنا شروع ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سہیل سیٹھی کا جو الزام ہے وہ کوئی بیس لیس نہیں ہے. تو یہی بات شاہ نواز بھٹو وغیرہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے بلکہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو گرفتار ہوئے ہیں وہ پرچمیوں کی انفارمیشن کے اوپر وہاں گرفتار ہوئے ہیں. باقی خدا بہتر جانتا ہے. تو اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میجر عامر کے لیے ہے کہ جناب علی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الذوالفقار نے افغان گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹیز کی ہیں تو آپ کو یہ ثبوت لانے پڑیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ کسی بھی پیپلز پارٹی کے ورکر نے افغان گورنمنٹ کے لیے ایون ذاتی طور پر میں میرے بھائیوں کو ڈاکٹر نجیب اللہ نے ایک بار نہیں 2-3 بار یہ کہا کہ آپ ایسے ڈٹرمن کمانڈو یا انقلابی ہیں کہ جنہوں نے ضیاء الحق کے اوپر اٹیمپٹ کرنے کی یا جو بھی تھا بہرحال تو چھوٹا ٹاسک ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو کیا اس کا نام تھا وہ حکمت یار اس کا اگر آپ کر دیں ہم آپ کے لیے جو ہے ہر چیز پرووائڈ کریں گے. بہترین آپ کی زندگی ہوگی افغانستان میں ہر جو بھی یعنی یہ مشن انجام دینے کے بعد تو وہ ہم نے بہرحال اس کو ریفیوز کیا کئی بار. تو ایون جو پشتون ساتھی الذوالفقار سے ریلیٹڈ تھے ان میں سے بھی کسی نے جو ہے جو خاص طور پہ مزدور کسان پارٹی وغیرہ کے ان میں سے بھی کسی نے ایز فار ایز آئی نو افغان گورنمنٹ کے لیے کوئی بم کمپین نہیں کی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں کی. اوکے میں کافی زیادہ مزدور کسان پارٹی کے لوگوں کو جانتا ہوں. وہ نظریاتی لوگ تھے. وہ کوئی کیا بولتے ہیں ہٹ مین نہیں تھے. کوئی ہائر مرسنریز وغیرہ اس قسم کے نہیں تھے. تو اس لیے یہ ایک اس صف میں لا کے کھڑا کر دینا الذوالفقار کو ٹی ٹی پی کے اوپر یا داعش یا کوئی دوسری طالبان ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں افغانستان کی جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا پیسے کے بدلے پاکستان میں ٹیررزم کروایا تو وہ لوگ اس میں الذوالفقار کا کوئی ممبر کوئی اس آرگنائزیشن کا کوئی دخل نہیں ہے. الذوالفقار نے جتنے بھی پلان کیے تھے جو بھی کیے تھے افغانستان میں بیٹھ کر وہ یہ تھا کہ 2 دوستوں کو بھیجا کہ جا کے تم مرڈر کر دو اس کا مولوی مشتاق کا. وہ اٹیمپٹ ہوئی. وہ 4-5 ساتھیوں نے مل کے اٹیمپٹ کی. اس میں وہ جب وہاں گئے اور بھی ساتھی مل گئے اس میں تو وہ بہرحال اس میں وہ جج جو تھا وہ بچ گیا لیکن زور اللہ مر گیا. اور اس طریقے سے 2 لڑکوں کو اور بھیجا تھا. وہ جب راولپنڈی کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی گرفتاری سے پولیس نے چیکنگ کی اور انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو ایک کیا بولتے ہیں پولیس والے کو شوٹ کر دیا. وہ مر گیا اور پھر بعد میں وہ گرفتار ہو گئے اور ان کو پھانسی لگ گئی. پیپلز پارٹی کی بڑی مشہور پیپلز پارٹی کی ورکر جو تھی طاہرہ جبین شادہ جبین وہ اس کا بھائی بیچارہ ینگ اس کو ہینگنگ ہوئی. اور 2 لڑکے کو ایک راولپنڈی کا ادریس تھا اور ایک کیسے. تو دین اس کے بعد جو ہے یس الذوالفقار کے ممبرز جو ہیں 2 ارشد اوان اور چودھری اعظم وہ کابل سے گئے تھے. پہلے تو انہوں نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی مومند کی طرف سے لیکن اور ان کے پاس وہ کمپیوٹر تھا اس کا میزائل کا وہ مجاہدین نے پکڑ لیا جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا. تو
وہ بہرحال پھر اس کے بعد سم ہاؤ وہ واپس آ گئے کابل. کابل کے بعد وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو ہندوستان سے بھیج دیا گیا پاکستان کے اندر. پھر انہوں نے مارچ 82 میں ضیاء الحق کے اوپر اٹیمپٹ کی جو فیل ہو گئی وہ سیم میزائل سے. اس کی وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایکسپیرئنس نہیں تھا فائرنگ کا، ورنہ جو ضیاء الحق کافی عرصہ پہلے مارا جاتا. اس کے علاوہ ایک دو اور کارروائیاں ہیں. زیادہ سے زیادہ 10 ایسی کوششیں ہوئی ہیں افغانستان سے جو پاکستان لوگ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے جو ٹوٹلی الذوالفقار کی پلاننگ کے اوپر تھی. یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کو جیسے کہنا کہ بھئی بمبنگ کمپین وغیرہ، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ان کا بالکل اور بالکل اس سے یہ سارا نیٹ ورک جو تھا افغان خاد سے، افغان انٹیلیجنس ایجنسیز سے چھپایا جاتا تھا اور ان کے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پی آئی اے کا جو پلین 81 میں سلام اللہ ٹیپو نے اغوا کیا تھا اور کابل لینڈ کیا، تو اس میں ڈیفینیٹلی افغان گورنمنٹ نے ان کی پوری پروٹیکشن کی تھی، کیونکہ پی آئی اے کا طیارہ تھا اور وہ ظاہر ہے ایک دشمن ملک کا طیارہ لے کر آ گیا تھا. لیکن افغان اتھارٹیز ان ایڈوانس ان کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کہ کوئی پلین ہائی جیکنگ ہونے کا پلان ہے یا اس کو کابل وابل لانا ہے یہ وہ. تو اس میں چند ایک باتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر جب لینڈ کر دیا گیا تو مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو جو ہے وہ وہاں ان سے ملے، کیا بولتے ہیں، اجمل خٹک سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن وہ سہیل سیٹھی کے پاس ہوگا. لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ بھٹوز جو ہیں وہ ان کی ملاقات اس سارے سلسلے میں اجمل خٹک سے نہیں ہوئی. تو بہرحال پھر بعد میں چیزیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں، جتنی منہ اتنی باتیں. پھر میرا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ شاید مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز نے جتنا عرصہ افغانستان میں یا کابل میں رہے ہیں، آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ ان کی کبھی اجمل خٹک وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہو. بہرحال اس کی ہائی جیکنگ کے بعد اجمل خٹک کے ساتھ ان کی ملاقات کا صحیح جو بات کوئی بتا سکتا ہے تو وہ سہیل سیٹھی بتا سکتا ہے. لیکن مجھے شک ہے کہ یہ ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ کیا نام ہے، اجمل خٹک آ گیا اور اس نے کہا کہ اس کو اون نہ کرنا اور یہ نہ وہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا. باقی جو اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ سلام اللہ ٹیپو نے کیوں مرڈر کیا اس کا، کیا بولتے ہیں، طارق رحیم کا. اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، راجہ انور نے جو اپنی، میں نے پہلے بھی اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مرتضیٰ بھٹو نے اس کو سگنل کیا تھا 10 میل دور بیٹھ کے کہ بھی اس کو ایسے کر دینا تو وہ مرڈر ہو جائے گا. تو وہ مرتضیٰ بھٹو نے اس کو کہا اس کو مار دو. وہ ٹاور پہ بیٹھا ہوا تھا. تو بولشٹ، اٹس ناٹ پاسبل. آپ ابھی بھی اپنے ایک طیارے کو وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں اس کی ڈائریکشن کہ وہ کنٹرول ٹاور، اور وہاں سے تو نظر بھی نہیں آتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے، اگر نظر بھی آئے تو اتنی دور سے وہ ہاتھ کے اشارے سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ تو خیر اس نے بکواس کی ہوئی ہے، بہت ساری جھوٹ بولے ہوئے ہیں اس مادر چود نے. لیکن کیا کیا جائے، وہی لوگ جو ہیں اس کو آگے لے کے آتے ہیں. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ کیوں مرڈر ہوا اس کا. تو اس کے بارے میں جو سلام اللہ ٹیپو بتاتا ہے وہ میری اور چند ایک اور میری تو پہلی بار اس سے ملاقات لیبیا میں ٹریپولی میں ہوئی تھی اور کافی زیادہ ایسوسی ایشن ہو گئی تھی، گپ شپ کافی لگاتا تھا.
اچھے طریقے سے مطلب بات کرتا تھا میرے ساتھ. آئی ڈونٹ نو. وہ مطلب ایک تو وہ میرے بڑے بھائی کا دوست تھا, ندیم کا, آغا ندیم کا, اور پھر دوسرا جب اس کو پتہ چلا میں اس کا بھائی ہوں تو وہ کچھ اور نزدیک ہو کے تو اس کے ساتھ اچھی بات چیت تھی میری. تو ایسے ہی وہاں جب سردیوں میں طرابلس میں ہم بیٹھے تھے تو وہ کیا آگ جلا کر کمبل ومبل لپیٹ کے اوپن ایئر میں ہم رات کے وقت گپ شپ لگایا کرتے تھے, کاوا شاوا اور یہ وہ چلتا رہتا تھا. تو وہاں پر جو ہے میں بھی تھا, مسرور احسن اور چند ایک اور لوگ بھی تھے. تو اکثر یہ رات کو گپ شپ لگتی تھی. تو اس نے ایک بار نہیں چند ہی بار یہ بات مینشن کی ہوئی ہے کہ میرے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی میں نے سلام کیا طارق رحیم کو اس لیے مار دیا کہ اس کے پیسے چھیننے تھے یا یہ کرنا تھا یا وہ. تو یہ ہے کہ میں ویسے بھی اس سے پیسے چھین سکتا تھا, میں نے تو کسی کو پیسے نہیں لیے. اصل میں مرڈر کی وجہ یہ تھی کہ 2 بار ڈاکٹر نجیب اللہ آیا اور اس نے کہا کہ پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ یہاں کمانڈو ایکشن کرنا چاہتی ہیں جہاز کے اوپر, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پر بہت دباؤ ہے. تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم کسی وی آئی پی پرسن جو ادھر بیٹھا ہوا ہے پاکستانی ڈپلومیٹ, اس کو جو ہے سامنے رکھ کے اس کو کوئی ٹارچر کرو, مارو, کچھ کرو اس کو. تو جب یہ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی وہ تو بڑے خطرناک ٹیررسٹ ہیں, اگر آپ نے کمانڈو ایکشن کیا تو یہ کیا بولتے ہیں یہ جو ہے اور بھی لوگ مر جائیں گے. تو بقول سلام اللہ ٹیپو کہ یہ وجہ تھی کہ اس نے اس کا مرڈر اس لیے کیا کہ یہ پاکستانی کمانڈوز ایکشن نہ کر سکیں. تو یعنی جو ڈاکٹر نجیب نے اس کو کہا تھا. اب یہ بات کتنی سچ ہے کتنی سچ نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں دونوں ہائی جیکرز کو بھی نہیں معلوم تھا. یہ بات ٹیپو صحیح کہتا تھا کہ باقی میرے 2 ساتھیوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میری کس سے ملاقات ہوئی ہے. تو ایک بار کہتا ہے مرتضیٰ سے ہوئی تھی, وہ لوگوں کو دوستوں کو یا جو اس کے ساتھی تھے وہ اس کی نالج میں آ گیا تھا باقی ہائی جیکرز کے کہ مرتضیٰ آیا اور اس نے ملاقات کی ہے. لیکن ڈاکٹر نجیب کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. جب پھر میں نے کنفرم کیا دونوں ہائی جیکر سے, انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس کا جو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی مرتضیٰ بھٹو وغیرہ کی نالج کے بغیر مرڈر ہوا ہے, اور اکارڈنگ ٹو سلام اللہ ٹیپو کہ اس نے اس دباؤ میں کیا کہ پاکستانی کمانڈوز ایکشن نہ کریں. اب رہی بات پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی کتنی کمٹمنٹ تھی, کیا وہ ضیاء الحق کا ایجنٹ تھا, تو یہ تو بالکل ایک سفید جھوٹ ہے. وہ بالکل ضیاء الحق کا ایجنٹ نہیں تھا. رہی بات پی آئی اے کے جو پلین کو ہائی جیک کیا گیا تھا مارچ 1981 میں, تو وہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بتا چکا ہوا ہوں. وہ تو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا انے ہتھ بٹیرا, تو وہ یہ حال ہوا تھا. کوئی سچ کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. باتیں وہ اس وقت تھوڑے سے ممبر تھے الذوالافکار کے, الذوالافکار کا بلکہ نام بھی دوسرا رکھا ہوا تھا, پیپلز لبریشن آرمی اس قسم کا کوئی نام تھا بہرحال. تو وہاں کیونکہ سلام اللہ ٹیپو جو ہے وہ 1980 میں ہی کابل آ گیا تھا, اور چند ایک لوگ تھے, تو وہ پھر آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرتے تھے کہ بھئی ضیاء کے خلاف کیا کرنا چاہیے کیا. تو اس طریقے سے وہ ایک احسان بٹی ہے. میں وہاں نہیں تھا اس وقت ایسے. ہاں جو میری معلومات ہیں خاص طور پہ جو کیا بولتے ہیں ہمارا مرحوم ساتھی اختر بیگ, وہ بتایا کرتا تھا کہ اس طریقے سے وہ کیا احسان بٹی یا دلبر اس کو کوڈ نام تھا,
وہ کہا کرتا تھا اس کے کوئی کزن یا کوئی اس کے کوئی ریلیٹیو جو ہیں وہ پی آئی اے میں پائلٹ ہے یا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آسانی سے طیارہ اغوا کرنے میں تو ہے. تو یہ باتوں باتوں سے بات نکلی تھی. تو اس کو جو ہے وہ پھر کیا سلام اللہ ٹیپو نے کہا کہ اوکے میں کرتا ہوں. حالانکہ کوئی ٹریننگ بھی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اسی طریقے سے وہ مشن کے اوپر چلا گیا. اصل میں اس کا مشن تو یہی تھا کہ وہاں جو پیپلز پارٹی کا بہت سینئر ایک پولیٹیکل ورکر جس کا نام جاوید اختر فرام لاہور، یہ جو ہے نا اس نے بہت کام کیا ہوا ہے، بہت کام کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پیپلز اور الذوالافکار کے لیے بھی. حالانکہ یہ گوریلا آؤٹ فٹ کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں اس کی ڈٹرمینیشن کو، اس کے بہادری کو، اس کے جو ہے ایفرٹس کو، کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے اس نے آرم سٹرگل کو جوائن کرنے میں بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا. نہ صرف خود جوائن کیا بلکہ سب سے زیادہ جو الذوالافکار کی ممبرشپ اس نے کروائی ہے، لوگوں کو لے کے آیا ہے، وہ اسی کا کریڈٹ ہے. ورنہ شاید اتنی تعداد میں الذوالافکار کے پاس ممبر نہ ہوتے. اس کے اوپر جو میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ تھا تو بالکل پتلا سا اور کیا بولتے ہیں کمزور سا، لیکن بہت اسٹرانگ ول پاور کا لڑکا تھا. وہ جب پیپلز پارٹی کہ مطلب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس وقت سے یہ ایکٹیو ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی کے ڈیفرنٹ ورکرز کو، کوئی سندھ میں ہے تو کوئی پشاور میں ہے، کوئی کہاں ہے، ان سے جا کے رابطے میں رہتا تھا اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سارا پروگرام وغیرہ کیا کرتا تھا. اور ہر وقت یہ پیدل بھی چلتا تھا، یہ سائیکل پہ بھی جاتا تھا، جیسے جیسے ہوتا تھا دور دراز کے سفر کر کے تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو متحرک کرتا تھا کہ قائم رہیں، ہم نے بھٹو صاحب کو ریلیز بھی کروانا ہے اور بہت کچھ. آئی مین جس کو کہتے ہیں نا ایک صحیح پپلیا، وہ ہی واز ون آف دیم. تو یہ ہے کہ جس نے جو اچھا کام کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ نظریاتی طور پہ وہ آئی مین کوئی اتنا بڑا لیفٹسٹ نہیں تھا، لیکن وین اٹس کم ٹو دا بھٹو صاحب، وہ بھٹو کا ایک صحیح جان نثار قسم کا ورکر تھا. اور اس کام کے لیے بھٹو صاحب کے کو چھڑانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا. یہی وجہ تھی اس نے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، حالانکہ ایز آئی سیڈ کہ یہ اس کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہی ٹک، اس نے ویپن بھی اٹھایا، اس نے وہ کام بھی کیے جو بیونڈ ہز کیپیسٹی تھے. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا سرمایہ ہیں. میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی میں یا الذوالافکار میں دو کیٹیگری کے لوگ آئے تھے. ایک تو کٹر پیپلیے تھے، لائک یہ کیا نام ہے جاوید اختر، اس کا نک نیم بھی ڈالا ہوا تھا، تیلا اس کو کہتے تھے کیونکہ وہ بڑا سلیم اور تو یہ لیکن وہ پتلا ضرور تھا، لاغر ضرور تھا، لیکن ذہنی طور پہ بہت مضبوط آدمی تھا. بلکہ مجھے بتایا تھا ایک جو فاروق لغاری صدر جو تھا اس کا ایک کزن تھا جو آئی ایس آئی کا بہت بڑا کیا بولتے ہیں آفیسر تھا، کرنل سم تھنگ لائک، اب مجھے نام بول رہا ہے، موٹا سا ہوتا تھا. تو وہ بولتا تھا کہ ہم نے جو ہے جاوید اختر کے اوپر بڑا ٹارچر بھی کیا اور یہ بڑا ثابت قدم رہا. حالانکہ ہمیں یہ امید تھی کہ اس کو 2-3 لگائیں گے تو یہ سارا کچھ بول دے گا، لیکن اس نے کسی ساتھی کا نام نہیں لیا اور بہت زیادہ ٹارچر بھی سہا اور پھر بہادری سے ثابت قدم رہا. اور مطلب یہ سارا کرائسس کا وقت اس نے بڑا ہمت سے گزارا. تو کیونکہ مجھے تو جو چیزیں معلوم ہیں میں تو وہی بات جانتا ہوں جو ظاہر ہوتی ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شخصیت ہے کہ جس کو پیپلز پارٹی کی جب تاریخ لکھی جائے تو اس کا تعارف
یقیناً اور یقیناً ایک سنہری حروف سے کرنا چاہیے. ہمیں یہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ لکھی جائے اور جس نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کو ضرور بتایا جائے تاکہ آئندہ کی نسلوں کو معلوم ہو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ کے تو جھوٹ دوسروں کے کاموں کے اوپر اپنا نام بتا رہے ہیں ہم نے یہ کیا، حالانکہ وہ فریم میں بھی نہیں تھے. تو بہت ساری اس کی چیزیں ایسی ہیں جاوید اختر کی جو کہ یقیناً اور یقیناً لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. یقیناً میرا تو اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن چند ایک چیزیں مجھے یاد ہیں تو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ پیپلز پارٹی کے لیے متحرک تھا، کام کرتا تھا. اور کسی بھی نہ تو یہ افغان ایجنسی کے لیے کام کیا ہے اس نے، نہ ہی اس نے انڈین ایجنسی کے لیے کام کیا ہے. یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا ایک ورکر تھا، بھٹو کا شدائی. اور مطلب جسے کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا ایک احساسہ تھا ورکر سے. اس نے بہت محنت کی ہے. اگر نظریاتی طور پہ وہ کوئی لیفٹسٹ وغیرہ نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے اختلاف بھی اس سے کیا. یہ اس کی پرسنل معاملہ ہے، میں اس کی سٹرگل کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سٹرگل کی ہے ضیاء کے خلاف، پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا ہے، جاوید جو تھا جو ہے وہ ان میں جو ٹاپ رینک میں اگر کیا جائے تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہی از ون آف دیم. تو جاوید جو ہے وہ ایک اور چیز جو اس کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی اور اس نے پیپلز پارٹی کے تقریباً بہت ریموٹ ایریاز کے بھی جو ورکر تھے ان کے بارے میں بھی جو ہے مینشن کیا ہوا تھا، اور ان کے ایڈریسز اور ان سے رابطہ رکھنا. پھر ان کے لیے جو بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو انفارم کرنا، پیدل جانا، ہر قسم کی دشوار گزار راستوں پر جا کے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو جیسے میں نے بتایا کہ حوصلے دیا کرتا تھا اور ان کے مسائل جو ہے ہائی کمان تک بھی لے کے جاتا تھا. اور اسی کی وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر یا الذوالافکار کے اندر جو ممبر شپ ہوئی ہے جس میں انکریز ہوئے ہیں، تو موسٹلی یہ اس نے اپنے ایفرٹس کے اوپر جو ہے تنہا ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو پاکستان سے افغانستان لے کے گیا، اور پھر وہاں تربیت یافتہ ہوئے، جن میں میرے خیال میں بہت سارے لوگ تو بیچارے اب اس دنیا میں نہیں رہے. کوئی پھانسی پا گیا، کوئی ویسے ہی مارا دیا گیا تو یہ جو بڑے سخت مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی جو لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں، کیا بولتے ہیں، اپنے آپ کو خود سوزی کی تھی، ان کی قبروں پہ جانا، ان کے برسی منانا، یہ سارا حالانکہ یہ کام پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن اس میں جاوید اور ایک شیخ شاہد، آغا ندیم اور بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ اس میں شامل تھے اس کمپین میں. تو ڈیفینیٹلی میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں اس کی سٹرگل کے بارے میں، لیکن کیونکہ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو میں نے یہ سوچا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے ساتھی تھے ہمارے جن کو آج فراموش کر دیا گیا ہے، جیسے مرحوم جاوید معظم، یعقوب چینا، صابر حسین، یہ بالکل یہ سب کے سب جو ہے اثاثہ تھے پیپلز پارٹی کا، الذوالافکار کا. اور ان کی سٹرگل کی وجہ سے اگر پیپلز پارٹی سروائیو کی ہے تو یہ ایلیمنٹ تھے. اوکے، آف کورس اس میں اپنا نام تو نہیں لوں گا کہ پھر وہ خود نمائی والی بات ہو جاتی ہے. وین آئی سے اپنا نام، آئی مین مائی فیملی، میرے برادرز اور میری پوری فیملی. لیکن بہر طور مجھے فخر ہے کہ ہم لوگ اس گروپ میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بہت مشکل حالات میں پیپلز پارٹی نے سروائیو کیا ہماری سٹرگل کی وجہ سے. ورنہ پیپلز پارٹی جو ہے 1980 تک ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی اور بھی میں ساتھیوں کا جو بھی مجھے
ہیں، ماضی میں بھی میں کرتا آیا ہوں، لیکن اب کیونکہ بہت سارے ساتھی اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، اختر بیگ ہے، معظم ہے، اور جو زندہ ہیں وہ بیچارے گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ہم کیا اب دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے یہ کہ ان ایٹ لیسٹ ان کو جو ہے پیپلز پارٹی، موجودہ پیپلز پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ اچھے ریفرنس سے، اسٹرگل کے ریفرنس سے یاد رکھیں، اوکے؟ کیونکہ یہ وقت ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے دیے سے دیا جلتا ہے، تو یہ لوگ ہماری قوم کا، پیپلز پارٹی کا یہ جو اصل ہیرو ہیں، یہ وہ طبقہ ہے۔ انشاءاللہ میں دوسرے ساتھیوں کا بھی، اگرچہ میں ماضی میں کرتا آیا ہوں، لیکن میں پھر ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ اس وقت صرف میرا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ الزام کہ الذوالافکار یا مرتضی بھٹو وغیرہ یا اس کے ساتھی کسی باہر کے ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ ہاں، مسٹیک ضرور ہوئی بھٹو سے کہ وہ جب انڈیا کے ساتھ ہو گیا، یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک تھی، لیکن نیت کہ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی انڈین ایجنٹ تھے، یہ وہ بس غلط مشورے تھے راجہ انور مادر چودھ کے، اور اس نے ان کو اس جال میں پھنسا دیا۔ تو لیکن پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ نہیں تھے۔ مسٹیک، غلطی ہوئی ان سے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو باہر طور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں، ایک بینگ اے پیٹریوٹک پاکستانی، کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو کبھی بھی کوئی میجر عامر ہو، زاد حامد وغیرہ مادر چودھ بونڈی قسم کے لوگ ہوں، ان کی بات کے اوپر نہ جائیں کہ الذوالافکار جو ہے وہ کسی ایجنسی کے لیے یا کسی باہر کے ملک کے لیے کام کرتے تھے، نو۔ ہاں، ان کی مدد لیبیا وغیرہ کرتے تھے، اور جن کا ہدف یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹ سے کیا رول بیک کر رہا ہے، جو ان کو انفارمیشن، ان کی انٹیلیجنس، تو اس لیے ضیاء الحق کو مار دو تاکہ جو نئے حکمران آئیں وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکے۔ ان کا یہ انٹرسٹ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ضیاء الحق سے انتقام لیا جائے بھٹو صاحب کا، اور پھر ظاہر ہے اس میں نظریاتی وابستگی بھی تھی کہ یہ تھا کہ ایک ایسا پاکستان کے اندر نظام لاگو کیا جائے جو شہید بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو جی کا، جس کو ہم ویژن کہتے ہیں، کہ یہاں عوام دوست ریفارم ہوں، ایک ملک میں جو ہے وہ فرسودہ نظام کا خاتمہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تو میں نے تھوڑا سا بریف کیا ہے، میری کوئی یعنی کیا جاوید کے بارے میں اور ٹیپو کا جو واقعہ ہائی جیکنگ یا الذوالافکار کا، انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں اور بھی اس کے اوپر بناؤں گا۔